चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैदा की जाने वाली तकसीम के जो असरात हैं वो कहां तक फैले हैं और उसके नताइज क्या निकल सकते हैं, और इस तकसीम का जो मामला है उसका मुल्की मईशत पर कितना नुकसान असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और बात करेंगे जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से, और इमरान ने जो पिटीशन दाखिल की है उस पर भी, और इसके हवाले से क्या कुछ हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके जो TORs हैं उसको अगर थोड़ा सा वसी कर दिया जाए तो फिर तमाम जो चीज़ें हैं या तमाम जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। नाज़रीन, चौधरी ख़ानदान पहले ही तकसीम था और अब मज़ीद तकसीम हो चुका है, यानी जिस तरह चौधरी वजाहत ने PTI छोड़ दी। तो चौधरी वजाहत का PTI छोड़ना PTI के लिए बहुत बड़ा धचका है। और चौधरी परवेज़ इलाही कब PTI छोड़ने वाले हैं इस पर भी हम आपको जो है वो आज के व्लॉग में बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए बरतानिया और अमेरिका में किस तरह मुहिम चला रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट लगी ही वाशिंगटन में या फिर लंदन में हो। और हम बात करेंगे कि क्या जो बाइडेन ने कानों में क्या कोई तेल डाल रखा है या बहरे हैं कि जिस तक इमरान खान की चीखें या सदाएं नहीं पहुंच पा रही। और अमेरिका में मुकीम एक शख्स डॉक्टर आसिम ने आर्मी चीफ पर किस तरह के घिनौने इल्जाम आयद किए हैं, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अदलिया में तकसीम दर तकसीम का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये तकसीम कहां तक पहुंच चुकी है और इसके असरात कहां तक मुरतब हो चुके हैं, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल यानी वन मैन शो, जिस तरह वन मैन पावर शो या जिस तरह एक आमराना रविश या फिर पूरी ताकत का मरकज या पूरी ताकत का जो एक देवी होती है उसको अपने ही ताबे रखने की कोशिश ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई। और तकसीम भी इतनी हो गई कि जजेस के बिहेवियर्स तब्दील हो गए, एक दूसरे की शादी गमी में आना जाना बंद हो गया, एक दूसरे के साथ बात करना बंद हो गया और एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीना भी एक दीवाने का ख्वाब बन गया। और ये खलीज मजीद बढ़ रही है। अब यही तकसीम हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखना शुरू कर दी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तकसीम का शिकार हो चुकी है। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसे जजेस हैं जो इमरान खान के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं कि कब इमरान खान आएंगे और कब वो झूमेंगे गाएंगे कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ऐसी कंडीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। और लाहौर हाई कोर्ट तो आपको पता है कि वो तो है ही इमरान खान का, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी यही सेम सिचुएशन पाई जा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक आप तकसीम दर तकसीम की तरफ जाएंगे? आखिर कब तक आप अदलिया को तकसीम करेंगे? आखिर कब तक आप एक इदारे को मतलब इतना तकसीम कर देंगे कि वो इदारा किसी को इंसाफ फराहम करने के काबिल ही न रहे? आप उसको अपाहज कर दो, आप उसकी टांगें काट दो, आप उसके कान निकाल दो, आप उसकी आंखें निकाल दो और फिर आखिर में आप उसकी जबान भी काट लो, तो ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलता। आपको पता होना चाहिए कि इस तकसीम के और निज़ाम अदल में जो मामला चल रहे हैं ये इस खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं कि इसके असरात हमारे मुल्क की मईशत पर पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ से आने वाले जो सियासी फैसले हैं उन्होंने एक बहुत बुरा पैगाम छोड़ा है हमारे मुल्क के जो मुआशी उमूर हैं उन पर। अब ये हम किसको जाके फरियाद करें? क्या साख डार को बोलें या फिर हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बोलें कि आज डॉलर 306 रुपए को किरास कर गया, जो 170 रुपए का डॉलर था अब वो 306 रुपए को किरास कर चुका है। IMF के साथ हमारा मुआहदा नहीं हो पा रहा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की
معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ سپریم کورٹ کی دیگر اداروں میں اور دیگر اداروں کے اختیارات میں، دیگر اداروں کے ڈومین میں بلا وجہ کی مداخلت نے ملک میں ایسا سیاسی عدم استحکام پیدا کیا کہ اب کوئی بھی ہمارے ملک میں فائنانس کرنے کے لیے یا سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چائنا کو یہاں آ کے کہنا پڑا کہ سیاسی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا ہی پیغام سعودی عرب کی طرف سے بھی ملا، اور ایسا ہی پیغام ہمیں یو اے ای کی طرف سے بھی ملا ہے، اور ایسا ہی پیغام آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ملا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس کچھ اور ہیں۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے سامنے سرنڈر کرے، پاکستان سرنڈر کرے اپنی خود مختاری کو، پاکستان سرنڈر کرے اپنی آزادی کو، پاکستان سرنڈر کرے اپنے ضمیر کو، پاکستان سرنڈر کرے اپنے ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو، اور اب جتنے بھی ری ایکٹرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات ہیں وہ سب امریکہ کے سامنے سرنڈر کرے، تو پھر پاکستان کا پچھلا قرضہ بھی معاف ہے، اور آگے کے لیے ہم اتنے پیسے دیں گے کہ پاکستان ایک مضبوط اور ایک مستحکم ریاست بن جائے گی۔ اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کو سوچنی چاہیے۔ آج اس ملک کے عوام جس دوہرے عذاب سے گزر رہے ہیں، آج اس ملک کے عوام جس تکلیف میں مبتلا ہیں، یہ تکلیف حکمرانوں کی طرف سے نہیں آئی ہے، حکمرانوں پر سپریم کورٹ کی طرف سے مسلط کیے جانے والے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جس طرح 184 کے تحت جو ہے وہ اقدامات اٹھانا، 63A کی جو ہے وہ غلط انٹرپریٹیشن دینا، اور عمران خان کو مطلب ایک جس کا ریمانڈ منظور ہو چکا ہو اس کو ریمانڈ کے ختم ہونے سے پہلے گھڑی کے کانٹوں کو ریورس کر کے چھوڑ دینا، پھر اس کو جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو کہنا، اور پھر گاڈ بلیس یو بھی کہہ دینا، تو اس کے بعد پھر سرکاری پروٹوکول میں بھی لے آنا۔ کتنے ملزموں کو، کتنے مجرموں کو، کتنے لوگوں کو آپ اس طرح مرسیڈیز پہ بلاتے ہیں؟ کسی کو بلایا آپ نے آج تک؟ سابق وزرائے اعظم ان کو آپ نے مرسیڈیز پہ بلوایا تھا؟ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کیا آپ مرسیڈیز پہ بلایا کرتے ہیں؟ تو بہرحال اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور اس وقت معاملہ پھر آ گیا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور حکومت نے ایک سپریم کورٹ سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت بڑے امتحان میں ڈال لیا ہے۔ یہ تو چلو اچھا ہے کہ تینوں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور کوئٹہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اپنا قاضی فائز عیسیٰ کا مائنڈ جو ہے وہ آپس میں میچ کرتا ہے، یا پھر ان کی کیمسٹری آپس میں مل گئی ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس نے آج پہلی بیٹھک انتہائی احسن طریقے سے کی۔ لیکن آگے کیا؟ آگے بھی تو یہ معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ اس میں ججز کے معاملات ہیں، اس میں ججز کی خواتین کے معاملات ہیں، ان میں چیف جسٹس کی ساس کا معاملہ ہے، اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا معاملہ ہے۔ اگر اس میں محمد خان بھٹی کی ویڈیو بھی ڈال دی جاتی ہے تو پھر جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن کا بھی معاملہ ہے۔ اس طرح تو پھر بہت ایک اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے دائرے کو تھوڑا سا پھیلا دیتے اور ان کو بھی کٹہرے میں لایا جاتا جو اس طرح کی ریکارڈنگز کرتے ہیں۔ باقی اس طرح جس طرح یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے اس کمیشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک امکان پایا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس 184(3) کے تحت اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے چیف جسٹس کو گراؤنڈ فراہم کر دیا، اور اب چیف جسٹس اس درخواست کی بنیاد پر اس کمیشن کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں یا یہ باتیں سپریم کورٹ کے احاطے میں، سپریم کورٹ کے کوریڈورز سے گھومتی بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو بتانا تھا
کہ عمران خان تنہا ہو گئے اور عمران خان آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ عمران خان شدید خوف میں مبتلا ہیں کیونکہ زمان پار کے باہر اب کوئی نہیں ہے سوائے 200 پولیس اہلکاروں کے، اور اندر کوئی بھی نہیں ہے سوائے 2-4 ملازمین کے اور ایک الو کے، اور جو ہے وہ میرے خیال میں 11 کالی مرغیوں کے اور 3 کالے بکروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پنکی پیرنی یعنی بشرا بی بی معذرت کے ساتھ وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان بہت آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں، اس حد تک کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں، وہ اپنے سائے سے بھی خوف کھانے لگے ہیں۔ یعنی اب مطلب کوئی وہ کہتا ہے کوئی تو ہو، آؤ مجھ سے ملو، مجھ سے بات کرو۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج عمران خان کو ایک بہت بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب چودھری وجاہت نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری پرویز الہی بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے ہیں، بس انہیں کہیں سے صرف ایک فون کال کا انتظار ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ جو ہے وہ اپنا گولڈ سمتھ فیملی عمران خان کو بچانے اور پاکستان سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ گولڈ سمتھ فیملی مینس جمائما گولڈ سمتھ، عمران خان کی سابقہ اہلیہ، عمران خان کے بیٹے، وہ نہ صرف لندن میں بلکہ امریکہ میں جو لابنگ چل رہی ہے اس کے پیچھے گولڈ سمتھ فیملی اور اس کا پیسہ اور ان کے تعلقات ہیں۔ لیکن اس وقت تک جو بائیڈن کے کانوں تک ان کی عمران خان کی چیخیں یا صدائیں نہیں پہنچی ہیں، تاہم کانگریس مینس جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بکاؤ مال ہیں، رستے کا مال سستے میں، تو ٹکے کی جن کی اوقات ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے جمائما گولڈ سمتھ نے پورے مغربی میڈیا کو لگا دیا ہے اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور ایک ایسا پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بچت ہو سکے عمران خان کی۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ میں مقیم ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم، تو انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ ایک حرکت کی تھی، اور اس کے بعد اب بھی انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ روز ایک بہت بڑا ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنا پاکستانی امریکی شہری محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے بہت خراب ہو رہے ہیں اور ان میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس وقت تک پی ٹی آئی کے 10,000 سے زائد جو کارکن ہیں انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بھی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت تک نامور صحافی اور یوٹیوبرز جو ہیں ان کو اور خواتین کو گرفتار کر کے سخت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس جو یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کا بنیادی طور پر ایک جو تاثر ہے یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آئین کو توڑا جا رہا ہے، اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اور پٹھان جنگجوؤں اور فوج کے خلاف جو ہے وہ ایک خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جو جوہری عدم استحکام یعنی جو غیر آئینی حکومت، اس کو کہتے ہیں غیر آئینی حکومت، یعنی اپنا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی اور جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ غیر آئینی ہے، اور یہ غیر آئینی جو معاملہ ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے عوام کے لیے، اور مطلب کیا بولوں میں کہ کیا بات ہے۔ اس میں انہوں نے جو خطرناک ترین بات کی ہے، اول تو انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کو بھی ایک طرف رکھیں، اور انہوں نے امریکہ پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ پاکستان میں مقیم اپنے سفیر پر یہ ذمہ داری عائد کریں کہ وہ جو ہے وہ یومیہ کی بنیاد پر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپڈیٹ ہمیں دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ اور پوری دنیا پاکستان میں خانہ جنگی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یوکرین، سوڈان کے علاقے پہلے ہی اتنے غیر مستحکم ہیں جتنا پاکستان غیر مستحکم ہو چکا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ جو زلمے خلیل زاد نے جو ٹویٹس کیے تھے ان کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے، اور امریکی جو سینیٹرز، کانگریس مینز اور جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں۔ انہوں نے تصویریں بھی دی ہیں جو سب آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں، اور انہوں نے ایک کارٹون لگایا ہے
یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو دکھانے کی کوشش کی ہے. یعنی جس طرح پہلے والے زلمے خلیل زاد کے اس میں کہا گیا تھا کہ ایک پاگل اور ایک نفسیاتی اور ایک ایسے شخص جو گٹر لینگویج بولتا ہے اور جو انتہا پسند ہے اور اس کی انگلی ایٹمی جو بٹن ہے اس پر ہونا دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت زیادہ خطرناک ہے اور دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے جمائما گولڈ سمتھ کی کاروائیاں، اور جمائما گولڈ سمتھ عمران کو بچانے کے لیے میرے خیال میں آخری حدیں بھی پار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کریں گی، اور کرنا بھی چاہیے. ظاہر ہے ان کے بیٹوں کا باپ ہے اور ایک ناجائز بیٹی کا باپ بھی ہے جس کو وہ پال رہی ہے. تو بہرحال اس وقت پاکستان کو ہم نے دیکھنا ہے. تو پاکستان اس وقت ایک نازک سچویشن سے گزر رہا ہے، اور اس ساری سچویشن سے ہمیں جو سبق ملتا ہے یا ہمیں جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس تمام سچویشن، اس تمام سیاسی عدم استحکام کی ذمہ دار صرف سپریم کورٹ ہے، اور عدلیہ میں برے پیمانے پر اس تقسیم کی جو ذمہ دار ہے وہ بھی عدلیہ اور لاہوری گروپ ہے. اگر لاہوری گروپ سے عدلیہ بچ گئی تو پھر پاکستان میں ایک مضبوط اور مستحکم نظام عدل قائم ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.